अपने देखने और सुनने वालों को केनी और मेरा सलाम। हम आपको बाप और बेटे और रूल कुद्स के नाम में खुशामदीद कहते हैं। आज बड़ा ख़ास त्योहार है हमारा, और ये इसलिए भी ख़ास है कि आप यूँ समझिए कि दुनिया का एक हिस्सा आज के त्योहार को क्रिसमस मानती है, और इसको हम कहते हैं एपिफनी, यानी ज़हूर मसीह, यीशु मसीह का ज़हूर। ये उसके ज़हूर की ईद मनाई जाती है। किस्म का ये दूसरा बड़ा दिन है जो मशरिकी कलीसिया वो मनाती है। आप पहले बाइबल्स ले आएं, हम फिर उसके बाद इस पे हम बात करेंगे। मैं आपको तिलावतें देना चाहता हूँ। पहली तिलावत है यशायाह नबी का सहीफा, उसका 60वां बाब, पहली से 6ठी आयत तक। और उसके बाद ज़बूर जो है वो 72 है। और दूसरी तिलावत है पौलुस रसूल का खत इफिसियों के नाम, उसका 3रा बाब, दूसरी और तीसरी आयत, और 5वीं और 6ठी आयत। और आज की इंजील जलील है मुक़द्दस मत्ती के मुताबिक उसका 2रा बाब, पहली से 12वीं आयत तक। तो आइए हम पढ़ते हैं। पहले हम पुराना अहदनामा देखेंगे, यशायाह नबी को पढ़ेंगे, फिर हम इंजील पे आएंगे। यशायाह नबी ने लिखा है, उठ मुनव्वर हो, क्योंकि तेरा नूर आ पहुंचा और खुदावन की तजल्ली तुझ पर तुलू है। क्योंकि देख, तारीकी जमीन पर छाई हुई है और कौमों पर अंधेरा है, लेकिन तुझ पर खुदावन तुलू है और उसकी तजल्ली तुझ पर जाहिर है। और कौमें तेरे नूर की तरफ और सलातीन तेरी रोशनी की चमक की तरफ चलेंगे। अपनी आंखें उठाकर नजर दौड़ा, वो सब के सब जमा हुए और तेरे पास आए। तेरे बेटे दूर से आ रहे हैं और तेरी बेटियां गोद में उठाई हुई हैं। तब तू देखेगी और खुशी से चमक उठेगी, और तेरा दिल धड़केगा और कुशादा होगा, क्योंकि समंदर की सरूत तेरी तरफ फिरेगी और कौमों की दौलत तेरी तरफ आएगी। ऊंटों की कसरत तुझ पर फैलेगी, यानी मिद्यान और ईफा की सांडनियां, वो सब सबा से आकर सोना और लुबान ला रहे हैं। खुदावन की हमद के मुबश्शिर हैं। खुदावन के कलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदावन की बरकत हो। ऐ मसीह तेरी सताइश हो, तेरा शुक्र हो। अब हम दूसरी तिलावत पढ़ेंगे, और ये अंजील जलील है, और ये मत्ती के मुताबिक है। इसका जैसे मैंने बताया था 2रा बाब। तो यहाँ से हम अब शुरू करते हैं। लिखा है, और जब यीशु हेरोदीस बादशाह के वक्त यहूदा के बैतलहम में पैदा हुआ, तो देखो, मशरिक के कई मजूसियों ने यरूशलेम में आकर कहा कि यहूदियों का बादशाह जो पैदा हुआ है वो कहाँ है, क्योंकि हमने मशरिक में उसका सितारा देखा और उसे सिजदा करने आए हैं। जब हेरोदीस बादशाह ने ये सुना, तब वो और उसके साथ तमाम यरूशलेम घबराया। तो उसने सब सरदार काहनों और कौम के फकीयों को जमा करके उनसे पूछा कि मसीह कहाँ पैदा होना चाहिए। उन्होंने उससे कहा कि यहूदा के बैतलहम में, क्योंकि नबी की मार्फत यूं लिखा है कि ऐ बैतलहम, यहूदा की सरजमीन, तो यहूदा के रईसों में हरगिज तरीन नहीं।
کیونکہ تجھ میں سے ایک حاکم نکلے گا جو میری امت اسرائیل کی گلہ بانی کرے گا۔ تب ہیرودیس نے مجوسیوں کو چپکے سے بلا کر ان سے تحقیق کی کہ وہ ستارہ کب دکھائی دیا تھا، اور یہ کہہ کر انہیں بیت لہم میں بھیجا کہ جاؤ اور اس بچے کی بابت خوب دریافت کرو، اور جب اسے پاؤ مجھے خبر دو کہ میں بھی آ کر اسے سجدہ کروں۔ بادشاہ سے سن کر روانہ ہوئے، اور دیکھو وہ ستارہ جو انہوں نے مشرق میں دیکھا تھا ان کے آگے آگے چلا، یہاں تک کہ اس جگہ کے اوپر آ کر ٹھہر گیا جہاں وہ بچہ تھا۔ وہ ستارے کو دیکھ کر نہایت خوش ہوئے، اور اس گھر میں داخل ہو کر اس بچے کو اس کی ماں مریم کے ساتھ پایا، اور اس کے آگے گر کر اسے سجدہ کیا، اور اپنے ڈبے کھول کر سونا اور لوبان اور مر اسے نظر گزرانا، اور خواب میں آگاہی پا کر کہ ہیرودیس کے پاس نہ جائیں، وہ دوسری راہ سے اپنے ملک کو چلے گئے۔ انجیل جلیل کے وسیلے سے ہماری خطائیں معاف کی جائیں۔ اے مسیح تیری ستائش ہو۔ جیسے میں شروع میں کہہ رہا تھا کہ یہ عید ظہور جو ہے یہ اصل کرسمس ہے مشرقی کلیسیا کا، جو آرتھوڈاکس چرچ ہے، جو آرتھوڈاکس کلیسیا ہے، وہ 6 جنوری کو کرسمس مناتی ہے۔ تو ہم اسے 8 کو منا رہے ہیں کہ اتوار کا دن ہم اسے اپنی عبادت کا خاص حصہ بناتے ہیں۔ ہمارے ہاں ایک دفعہ پہلے بھی میں نے ذکر کیا تھا کہ ہمارے ہاں کرسمس جو ہے وہ 1 ستمبر سے ہی اس کے آثار نظر آنے لگتے ہیں۔ اکتوبر میں ذرا اور بڑھ جاتا ہے، نومبر میں پھر وہ شروع ہو جاتی ہیں، کیرلز شروع ہو جاتی ہیں، گیت شروع ہو جاتے ہیں، اور دسمبر میں تو بھرپور شہر سج جاتے ہیں اور بڑا کچھ ہوتا ہے، اور 25 تاریخ تک کمال کا زور شور ہوتا ہے، اور عین 25 کے بعد صرف ایک بڑا واقعہ ہوتا ہے، اور وہ جو 26 تاریخ کی جو سیل ہوتی ہے اور لوگ بھاگے جا رہے ہوتے ہیں چیزیں خریدنے کے لیے، کہ اس دن بہت چیزیں سستی ہوتی ہیں، اور اس کے بعد 26 کے بعد آپ کو کم و بیش ہی پھر سنائی دیتی ہیں یہ کیرلز اور گیت وغیرہ، اور وہ جو جوش اور وہ ولولہ جیسے پہلے ہوتا ہے وہ نہیں دکھائی دیتا۔ بہت سی دکانیں اکثر بند ہو جاتی ہیں، چھٹیاں ہو جاتی ہیں، اور لوگ اپنے اپنے گھروں کو چلے جاتے ہیں اور گھروں میں بند ہو جاتے ہیں، ٹریفک بھی کم ہو جاتی ہے سڑکوں پہ۔ لیکن اس کے برعکس جو آرتھوڈاکس چرچ ہے، جو مشرقی کلیسیا ہے، وہ کرسمس تک یعنی 6 جنوری تک ان کے ہاں اس قسم کا ہنگامہ نظر نہیں آتا، نہ اس طرح کی کیرل سنائی دے رہی ہوتی۔ وہ شروع کرتے ہیں عین جس دن، اس رات سے جب 6 جنوری شروع ہونے والی ہوتی، اس کے بعد ان کا تہوار جو ہے اور اس کو منانا جو ہے وہ شروع کرتے ہیں، اور پھر کافی عرصے تک وہ چلتا رہتا ہے۔ جیسے ہم 26 دسمبر کے بعد وہ جب شروع کرتے ہیں تو چل سو چل تقریباً مہینہ ان کی یہ جو ایسے کہنا چاہیے جو خوشیاں ہیں وہ مناتے ہیں۔ یہ تو ایک چھوٹا سا تعارف تھا اس حوالے سے، لیکن آج کی جو خاص بات ہے وہ یہ ہے کہ مشرق سے بادشاہ جو ہیں وہ یسوع کو دیکھنے، ملنے، اسے سجدہ کرنے اور اس کو تحفے دینے آتے ہیں، اور ان تحفوں کے بارے میں ابھی ہم نے پرانے عہد نامے میں بھی پڑھا، جو کئی 100 سال پہلے اشعیاء نبی نے کہا تھا کہ ایسے ہوگا، اور اس نے یہ بھی بتایا تھا کہ جس
جگہ ہی آئیں گے جو یہودا کا جو یہ علاقہ ہے، یہ جو بیتلہم ہے، یہاں پہ کہ نور چمکے گا، نور آئے گا، اور وہ روشنی پھر ظاہر ہے کہ وہ ایک پوری تاریخ ہے کہ وہ چلتی ہے. تو پرانا عہد نامہ کئی سو سال پہلے یسوع کی پیدائش کی بات کرتا ہے، اور پھر یہ کہ لوگ آتے ہیں، اونٹنیوں پہ آ رہے ہیں، کیسے آ رہے ہیں، تحفے لے کے آ رہے ہیں، اور آ کے تو اس نئے بادشاہ کو وہ تحفے دے رہے ہیں. اور آج ہم جو دیکھ رہے ہیں وہ یہی ہے. دیکھیں، جیسے میں پہلے بھی بتا چکا ہوں، میں اکثر یہ بات کرتا ہوں کہ متی رسول کا، مقدس متی کا یہ خاصہ ہے کہ اس نے ہمیشہ جب وہ لکھتا ہے، جب وہ بتاتا ہے، تو وہ پرانے عہد نامے کو لے کے آتا ہے کہ وہ چیزیں جو بیان کی گئی تھیں، جو چھپی ہوئی تھیں، جن کو اشاروں میں اور علامتوں کے ذریعے ظاہر کیا گیا تھا، متی جو ہے اس کو اب خاص اصلیت میں اس کو بیان کرتا ہے. یہ اس کی خوبی ہے متی کی انجیل کی. اور یہ اس لیے بھی کہ وہ یہودیوں کو بار بار، عبرانی جو صحیفے ہیں ان کو بار بار وہ لے کے آتا ہے یہودیوں کے سامنے کہ دیکھو یہ ہے، وہ یہ جھوٹ نہیں، یہ ہے، پہلے آ چکا ہے. لیکن اس کے باوجود وہ لوگ جو ہیں، جو وہ یہودی جو ہیں، جو وہ مانتے ہیں، نہیں مانتے. یہاں تک کہ ہیرودیس جو یہ بادشاہ ہے، یہ تو اس بچے کا ہی دشمن ہو جاتا ہے جس کے بارے میں صحیفوں نے پیشن گوئیاں، صحیفوں میں پیشن گوئیاں کی گئی ہیں. اب یہاں ایک بڑی میں نے ایک چیز اپنے طور پہ محسوس کی. دیکھیں، وہ قوم جس کو کہ برگزیدہ قوم کہا جاتا ہے، اسرائیلی قوم، ان کے لیے صحیفے لکھے گئے، ان کے لیے پیشن گوئیاں کی گئی، ان کے لیے بہت کچھ بتایا گیا کہ بادشاہوں کا بادشاہ آنے والا ہے. اور جب وہ آیا تو آپ نے دیکھا کہ اس کے ساتھ کیا سلوک ہوا. اس کے مقابلے میں وہ لوگ جو برگزیدہ نہیں تصور کیے جاتے تھے، غیر قومیں جنہیں ہم کہتے ہیں، جو یہودی نہیں تھے، ان لوگوں کو دیکھیں کہ ان پہ کوئی صحیفے نہیں نازل ہوئے. انہوں نے اپنے اس علم سے ان ستاروں میں جو تبدیلیاں دیکھیں اور جو چیزیں نمودار ہوئیں، جو پیدا ہوئیں، وہ ان چیزوں کی ان کو جب انہوں نے ان کا تجزیہ کیا اور جو نتائج اخذ کیے، تو ان کو پتہ لگا کہ اس طرح بادشاہ پیدا ہونے والا، اور وہ اس کو سجدہ کرنے، اس کی تعظیم کرنے وہ چلے آئے. اور بہت سی باتیں اس کے ساتھ، ایک یہ بھی کہ وہ 3 تھے یا کتنے تھے، کیونکہ انجیل میں ذکر نہیں ہے. یہ جو مجوسی جن کو کہا گیا ہے نا، یہ اصل میں زرتشت طبقہ تھا. طبقہ نہیں بلکہ ایران کا یہ خاص ایک بہت بڑی کیا کہنا چاہیے، ایک برادری تھی جن کو جو آگ کی پرستش کرتے تھے. اور یہ لوگ ستاروں کا علم جانتے تھے، اور یہ ان حوالوں سے دنیا میں ہونے والی تبدیلی اور نئے واقعات کو وہ ان کو ہر وقت دیکھتے رہتے تھے. اور یہ یسوع کی پیدائش کے بارے میں میں نے ایک فلم بھی دیکھی تھی، تو اس میں اس حوالے سے بتایا گیا کہ کس طرح کیا کیا. مجھے تو خیر اس کی ان چیزوں کی سمجھ نہیں آئی، لیکن انہوں نے یہ بتایا کہ کس طرح ستارے جو ہیں، انہوں نے یہ بتایا کہ کیا تبدیلی آنے والی ہے. خیر وہ ان کی سائنس تھی. لیکن یہ لوگ جو ہیں، اب یہ دیکھ لیں 2000 سال پہلے یہ لوگ کتنے ایڈوانس تھے یہ ایسٹرالوجی میں، اور یہ کس طرح انہوں نے یہ سارا کچھ اسٹرانومی میں بھی، اور یہ اس حوالے سے سب کچھ جانتے ہوئے وہ یسوع کو سجدہ کرنے آتے ہیں. یہ دیکھیں، اب وہ غیر قومیں ہیں جو مجوسی ہیں، اور یہی ایک بڑی بات ہے جسے ہمیں سمجھنا ہے کہ جس طریقے سے بھی یسوع کا بتایا گیا، یسوع کی پیدائش کا بتایا گیا غیر قوموں کو،
وہ اپنی جگہ، لیکن یہ بات یہ ثابت کرتی ہے کہ یسوع صرف یہودیوں کے لیے یا اسرائیلیوں کے لیے نہیں آیا، بلکہ ہر قوم و ملت کے لیے آیا ہے، پوری نسل انسانی کے لیے آیا ہے۔ اور یہ جو مجوسی ہیں جنہیں ہم کہتے ہیں، یہ ہمارے نمائندہ ہیں اصل میں، یہ ان غیر یہودیوں کے نمائندہ ہیں جو دنیا کے باقی تمام لوگ ہیں جو یہودیوں کے علاوہ، یہ ان کے نمائندہ ہیں، اور وہ یسوع کو سجدہ کرنے آتے ہیں۔ یعنی یہ کہ یسوع جو ہے وہ پوری دنیا کے لیے آیا ہے، صرف یہودیوں کے لیے، اور جن کے لیے زیادہ کہا گیا کہ ان کے لیے آیا، انہوں نے اس کو مار کے لٹکا دیا اور کہا کہ یہ دیٹس دی اینڈ آف اٹ۔ اور وہ اپنی قدرت سے جب زندہ ہوتا ہے، پھر ان کو بعد میں پتہ لگتا ہے کہ وہ واقعی وہ تو خدا تھا جو کلمہ جو تھا وہ مجسم ہوا تھا۔ بہرحال یہ جو کہانی جسے ہم دیکھتے ہیں، یہ جو بیان ہے مجوسیوں کا، یہ ہمارے لیے اس میں کیا ہے؟ وہ آئے، انہوں نے یہ سب کچھ کیا۔ دیکھیں، کلام کا یہی ہوتا ہے کہ جو چیزیں کلام میں لکھی ہوتی ہیں نا، وہ ایسے ہی نہیں لکھی ہوتی، لگتا ہے کہ جیسے ایک کہانی ہے، اور لیکن ان تمام الفاظ جو دیے ہوتے ہیں، جو حروف ہیں، جو علامتیں ہیں، جو تصویریں ہیں، جو شکلیں ہیں، وہ سب، اور جو حرکات ہیں، یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ ہمارے لیے ہیں، ہمیں ہماری سمجھ۔ میں تو بعض دفعہ یہ سوچتا ہوں کہ یہ جو مجوسیوں کا آنا اور یہ سارا، یہ ہماری ہی زندگی کی ایک کہانی ہے، ہماری ہی زندگی کی ایک کہانی ہے۔ اس میں یہ تھا کہ وہ دیکھیں، انہوں نے اپنے لیے ایک مقصد تلاش کیا، اور پتہ نہیں کتنے سال وہ اس میں لگے رہے اور اس کا تجزیہ کرتے رہے، اس کو جانتے، اس حقیقت تک پہنچے وہ۔ ہم بھی اپنی زندگی میں اسی طرح ہوتا ہے کہ لیکن فرق ان میں ہمیں یہ ہے کہ وہ کامیاب ہوتے ہیں، ہم شاید کامیاب نہیں ہوتے۔ ان کے ارادے اتنے مصمم تھے کہ وہ تمام تکلیفوں کے باوجود، مخالفتوں کے باوجود وہ یسوع تک پہنچے، ہم شاید نہیں پہنچتے ہیں۔ اور اسی طرح اپنے صرف یسوع تک پہنچتے، ہماری اپنی زندگی کے بہت سے ہم ایسی منزلیں ان کو طے کر کے پہنچتے ہیں، کوئی اپنے ہمارے مقاصد ہوتے ہیں، یا ہم کوئی مقاصد طے کر لیتے ہیں لیکن ہم ان تک نہیں پہنچتے، کتنی وجوہات ہو سکتی ہیں۔ لیکن ہم ان 3 مجوسیوں سے ہزاروں میل کا یہ سفر طے کر کے، اتنے سال کی وہ ساری مشقت کر کے، اتنی محنت کر کے وہاں تک پہنچتے ہیں۔ تو ہم اپنی زندگیوں میں بھی یہ ساری چیزیں ہم دیکھتے ہیں کہ ایسے ہی ہوتا ہے۔ اگر ہم کچھ پاتے ہیں تو وہ ہم اسی طرح پائیں گے کہ جس طرح ان مجوسیوں نے اتنے سال کی محنت کر کے وہ یسوع تک پہنچے ہیں۔ اور اب جب وہ یسوع تک پہنچتے ہیں تو دیکھیں وہ کیسی ان کی دور اندیشی ہے، یا کیا ان کا علم ہے، یا کس طرح وہ اس چیز کو انہوں نے سمجھا ہے کہ جو وہ تحفے لے کے آئے ہیں، وہ تحفے بڑے عجیب و غریب ہیں۔ اور بڑے عجیب و غریب اس لیے کہہ رہا ہوں کہ بڑی ان کے گہرے معنی ہیں، اور وہ ایسے نہیں کہ وہ اٹھا کے وہ تحفے لے آئے ہیں، وہ اس کی ایک بھرپور پوری اس کی تاریخ ہے، اس میں ایک کہنا چاہیے کہ بڑی کسی چیز کی طرف وہ اشارہ کرتے ہیں جو بہت بڑی حقیقت ہے۔ اب جیسے وہ سونا لے کے آتا ہے تو سونا کہتے ہیں کہ یہ بادشاہوں کا ہے، بادشاہوں کی علامت سمجھی جاتی ہے، اور بادشاہوں کو یہ پیش کیا جاتا ہے۔ اور وہ سونا یسوع کو، اس بچے کو جو ایک چرنی میں ایک بڑی گمنام سی جگہ پہ جسے جا کے انہوں نے دیکھا پایا، وہ اس کو پیش کرتے ہیں بتانے کے لیے کہ یہ جو گمنام بچہ ہے جسے کوئی نہیں جانتا ابھی، یہ بادشاہوں کا بادشاہ ہے۔ اور وہ اس کو، آپ نے سنا تھا بھی انجیل کو، گر کے سجدہ کرتے ہیں اس کو، اور وہ سونا اسے دیتے ہیں۔ دوسرا اس کو لبان دیتا ہے، اور لبان جو ہے یہ خوشبوئیں جلائی جاتی ہیں، دھواں پیدا ہوتا ہے اور یہ آسمان کی طرف جاتا ہے۔ تو دھواں جو ہے، آپ جانتے ہیں کہ پرانے عہد نامے میں خاص یہ کہ خدا جو ہے وہ دھوئیں میں یا دھوئیں کی شکل میں وہ خدا اسرائیلیوں کے درمیان ہوتا تھا۔ تو یہ جو
غیر قوموں کا یہ جو فرد ہے جو لبان لے کے آیا، وہ یہ بتا رہا ہے کہ خدا جو ہے وہ صرف ان میں نہیں بلکہ پوری دنیا میں تمام دنیا کے لوگوں کا وہ فکر کرتا ہے، تمام لوگوں کے درمیان ہے وہ، ہمارے درمیان ہے وہ۔ اور تیسرا جو وہ مر لے کے آتا ہے، اور مر ایک ایسا تیل ہے جو کہ عام طور پہ میت پہ ملا جاتا ہے، اس کو اس پہ ملتے ہیں تاکہ وہ جو میت ہے اس کا کیا اس کی کھال یا اس کا گوشت ایک دم ایسے گل نہ جائے، سر اس کو محفوظ کرنے کے لیے۔ اب یہ جو چیز ہے لبان، یہ تو ایک قربانی کے لیے، یعنی میت جو ہے وہ کیونکہ یسوع نے تو مرنا ہی تھا، اس نے تو قربان ہونا تھا، یہ ان کی سوچ تھی، ان کا حساب تھا، انہوں نے یہ چیز آپ کہہ لیں کہ سمجھی تھی کہ اس طرح یسوع کے ساتھ، اس بچے کے ساتھ ہوگا۔ پتہ نہیں انہوں نے یہ سمجھ کے اس کو دیا تھا، یا قدرت جو ہے روح القدس ہمیں بتا رہی ہے کہ ایسے یہ چیزیں ازل سے چلتی آ رہی تھیں یسوع کے حوالے سے۔ ہم جب یہ سب کچھ دیکھتے ہیں اور ہمیں بڑی خدا کی قدرت پہ حیرت ہوتی ہے کہ کس طریقے سے کہ خدا اپنے آپ کو ظاہر کرتا ہے، اپنے آپ کو یہ اپنی ذات سے پردہ ہٹاتا ہے۔ ایک دم نہیں سب کچھ ہو گیا، بلکہ کہاں سے کہاں اب ہمیں سمجھنے میں بھی صدیاں لگی، لیکن ہم خوش قسمت اس اعتبار سے ہیں کہ ہمارے پاس یہ بائبل ہے، ہمارے پاس نیا عہد نامہ ہے، ہم جھٹ سے کھول کے جو چیز ہم جاننا چاہتے ہیں ہم اس میں سے پڑھ لیتے ہیں۔ ہاں، میں مانتا ہوں کہ اس زمانے کے لوگ جب یسوع پیدا ہوئے، ان کے پاس سوائے پرانے عہد نامے کے جو کہ ایک راز تھا، ایک بھید تھا، وہ بڑا پراسرار تھا، وہ اتنا صاف دکھائی نہیں دیتا تھا کہ وہ کیا کہہ رہا ہے، اس میں ان کو سمجھنے میں، سوچنے میں وقت لگا۔ لیکن ہمارے لیے تو سب کچھ سامنے ہے، ہم تو یسوع کی پیشن گوئیاں جو اس کے بارے میں ہوئی، اور یسوع کا ہونا، اور اس کے بعد اس کا مرنا، جی اٹھنا، آسمان پہ جانا، سب کچھ ہمارے سامنے ہے۔ اب وہ جو اس کو اس طرح نہیں جانتے جس طرح ہم جانتے ہیں، اس وقت کے لوگ جو تھے وہ یسوع کو ایسے نہیں جانتے تھے جیسے ہم آج جانتے ہیں یسوع کو۔ انہوں نے کیا دیا اس کو، ہمارے پاس کیا ہے دینے کے لیے؟ یہ بھی ایک بڑا سوال ہے۔ خدا نے ہمیں زندگی دی ہے، اور زندگی سے بڑی تو اور کوئی چیز نہیں ہے۔ اس نے ہمیں عقل دی ہے، اس نے ہمیں دل دیا ہے، اس نے ہمیں سوچ دی ہے۔ ہم اس کو کیا دیتے ہیں؟ سونا، لبان اور مر تو وہ لے کے آئے تھے، ہمارے پاس کیا ہے دینے کے لیے؟ میں تو صرف یہ سمجھتا ہوں کہ میرے پاس دینے کے لیے میں خود ہوں، اس نے لینا ہے لے لے، میرا کیا ہے؟ لیکن ایسے نہیں، خدا نے جو ہمیں صلاحیتیں دی ہیں، خدا نے جو ہمیں ذہن دیا ہے، خدا نے جو ہمیں دل دیا ہے، ہم اس کو سمجھیں، دیکھیں کیا ہے، اور اسی کے مطابق ہم خدا کو اپنی چیزیں دیں۔ جب ہم خدا کو اپنی چیزیں دیتے ہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم دنیا کو بتائیں کہ یہ خدا ہے جس نے اپنے آپ کو ظاہر کیا، اور میں اب خدا کو اگر سمجھتا ہوں تو پھر ویسے ہی مجھے عام لوگوں کے ساتھ بھی سلوک کرنا چاہیے جیسے خدا نے میرے ساتھ کیا۔ جو میرے پاس ہے، جو میری صلاحیتیں، میرا وقت ہے، میرے پاس جو بھی مال و زر و دولت ہے، جتنا میں دے سکتا ہوں کہ میں دوں۔ آج کا جو یہ تہوار ہے، ظہور کا تہوار، یہ ظہور مسیح کا تہوار، یہ بالکل خدا اپنے آپ کو کس طرح ظاہر کرتا ہے۔ اچھا، اب یہ ایسے نہیں ہے کہ آج کے دن کر دیا اور ظاہر ہو گیا۔ یسوع کا جو ظہور ہے وہ ہماری زندگیوں میں ایک مسلسل، ایک نہ ختم ہونے والا سلسلہ ہے۔ یسوع مختلف
وقت میں مختلف موقعوں پر ہم پہ ظاہر ہوتا رہتا ہے، اور اس لیے ہمیں بہت تیار رہنا چاہیے، مستعد رہنا چاہیے، ہوشیار رہنا چاہیے، نہ جانے کب وہ اپنے آپ کو ہم پہ ظاہر کرتا ہے، اور اس لیے اس کے اس موقع کو جب وہ ہم پہ ظاہر کرتا ہے ہمیں اس کے لیے تیار ہونا چاہیے۔ یہ جو مجوسیوں کی جو ہم تہوار جو ہم مناتے ہیں، مجھے تو اس میں بہت سی چیزیں آپ اس پہ کر سکتے ہیں۔ دیکھیں، ایک ہجرت کا بھی ہے کہ سفر جو ہے وہ مسیحیوں کی زندگی کا ایک خاص، یہی نہیں کہ ہم سفر پہ چل پڑتے ہیں، ہم ایک جرنی ان فیتھ جو ہے ہماری، وہ مسلسل جاری رہتی ہے، اور یہ مسیحوں کا خاصا، ہمیں اس کو نہیں بھولنا چاہیے کہ ہم یسوع کے ساتھ اس کے راستے پہ ہم چل رہے ہیں۔ یہی ہمارے ایمان کا راستہ ہے، ہمارے ایمان کی منزل ہے، اور اسی پہ ہم نے چلنا ہے۔ اور اس لیے آج کی یہ جو آج کا تہوار ہے، اسے ہم اہمیت دیتے ہیں کہ یہ خاص ہمارے لیے یسوع آیا ہے، اور ہمیں اس کو سمجھنا چاہیے، اور اسی اعتبار سے ہمیں آپس میں بھی دیکھنا، ملنا، اور ایک دوسرے کا احترام کرنا چاہیے۔ آمین۔ باپ اور بیٹے اور روح القدس کے نام میں، آمین۔